बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़दअ रब्बहु इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। सामिन इकराम, अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर, अल्लाह ताला हासिदीन के शर से अल्लाह ताला आप लोगों के हिफाजत करे। अल्लाह ताला हमें जो मकसद लेकर चले अल्लाह ताला उस मकसद में कामयाब करे। अल्लाह ताला आप लोगों को इल्म नाफ़े नसीब करे। सामिन इकराम, हम अल्लाह से सवाल करते हैं उस इल्म की जो हमें फ़ायदा करे। आप भी दुआ कीजिए अल्लाह ताला ये जो कानून मुफरद आज़ा की तरबियती नशिस्त का आगाज़ हमने किया था, इसको खैर वाफ़ियत के साथ तकमील तक पहुँचा दें। सामिन इकराम, कानून मुफरद आज़ा आयुर्वेदिक, यूनानी तरीका इलाज, हर्बल मेडिसिन, ऑर्गेनिक हर्बलिस्ट, वो जो नेचुरल और होलिस्टिक ट्रीटमेंट था, वो जो एंशियंट टाइम में बीमारियों का इलाज किया जाता था, हम उसी तरीके को समझ रहे हैं। हम बेसिकली हर्बल लाइफ की रियलिटी को समझ रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पुराने जो हमारे बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, वो किस तरह से ज़िंदगियां गुजार रहे थे और क्या वो बीमार पड़ जाते थे। और जब इतनी जदीद मशीनरी नहीं थी, साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तो वो फिर भी अपनी सेहत के मामलात को अच्छे से लेकर चल रहे थे, बड़ी लंबी लंबी उम्रें पा रहे थे। हमने इस सिलसिले का आगाज़ इस नीयत से भी किया है कि आप लोगों को इस प्लेटफार्म से वो इल्म हासिल हो कि आप जब तबीब हैं तो आप मरीज़ों की अच्छी तशख़ीस करके सही इलाज तजवीज़ कर सकें और आपके लिए वो नेक नामी का और सदका जारिया बन सके। और अगर आप तबीब नहीं हैं और सिर्फ हिकमत से दिलचस्पी रखकर अपने आप को सेव करना चाहते हैं, हम आपको इस काबिल बना दें कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी मामलात, जो भी ग़ज़ाई असूल या जो भी तहरीकात हैं, उनको आप अच्छे से समझ सकें। जिससे उनको आदमी समझ जाता है, वो फिर उसका माहिर भी हो जाता है। सामिन इकराम, हमारा मौजू गुद्दी उज़लाती तहरीक है। मैं ये चाहती हूँ कि अगर ये लेक्चर आपको समझ आया, अगर आपने यहाँ से इल्म हासिल किया, तो इसको ज़रूर कमेंट में बताया करें, सवाल किया करें, पूछा करें हमसे। हम कमेंट्स में ही जवाब दे देते हैं और बाज़ औक़ात अगली वीडियो के अंदर उसकी बात को प्रोमिनेंट कर देते हैं। सामिन इकराम, आज हमारा मौजूद सुखन गुद्दी तहरीक है, गुद्दी उज़लाती नब्ज़ के बारे में है। उससे पहले मुझे बताना है कि गुद्दी नब्ज़ क्या है। गुदद या गर्मी का मामला जब होता है तो क्या होता है। गुद्दी नब्ज़ ना ही बहुत शर्फ में मिलती है, ना ही बहुत ज़्यादा अमीक या फिर हड्डी के साथ पस्ती में मिलती है। गुद्दी नब्ज़ वो जो कि वस्त में होती है, दरमियान में होती है। सामीन किराम, गुद्दी नब्ज़ आपको हरारत की ज़्यादती या कमी के बारे में बताती है। अगर हरारत की ज़्यादती होगी तो जिस्म में लागरी होगी, ज़ौफ़ होगा और इज़्महलाल होगा, यानी कि दुबला पतला जिस्म होगा, क़ुव्वतें फ़ना हो रही होंगी। और अगर इसी गुद्दी तहरीक की कमी वाक़या हो जाए तो जो भी अलामात हैं वो कम होंगी, यानी गर्मी इतनी भी नहीं है कि जिस्म को ज़िंदा रख सके, सेहत के लिए ज़रूरी हो। हरारत और रतूबत गरीज़ी की कमी वाक़या होना शुरू हो जाए, यानी गुद्दी तहरीक हमें हकीकत में हरारत के बारे में पता देती है। गुद्दी उज़लाती तहरीक में हमने सबसे पहले तो नब्ज़ का तूल देखना है, वो कितनी तवील है। आया वो 4 पोरों पर है, 4 से बढ़ गई है, 4 से भी कम हो गई है। हमने इस तूल को देखना है। उसके बाद हमने उसके मकाम को देखना है, वो ऊपर है या बिल्कुल नीचे अमक में चली गई है। सामिन इकराम, मैंने समझाया था कि जब किसी बंदे की, यहाँ समझाने के लिए आपको ये हाथ रखते हैं, वरना अमूमन नब्ज़ तो ऐसे चेक होगी, शहादत वाली उंगली इस पोरे पर हो और आप इसको बरतरतीब चारों पोरे बराबर रखें। मैंने देखा कुछ मेरे भाई हैं वो नब्ज़ को ऐसे रखते हैं, टेढ़ा, आगे पीछे पोरे करते हैं। ऐसा ना करें, बिल्कुल सही चारों उंगलियों को बराबर रखें। हाथ को मुकम्मल तौर पर ठीक करने के बाद नब्ज़ महसूस करें। आप देखेंगे आपने पहले पोरे नहीं, चारों पोरे उंगली रखे और रखने के बाद आपने महसूस किया कि आया ये नब्ज़ नीचे तक हड्डी तक जा रही है, तो ये हड्डी से लेकर ऊपर जितनी आ रही है, ये दरमियान में कितना वक्फा है। हमने देखा कि हमारे पास मरीज़ दुबले भी आते हैं, मोटे ताज़े भी आते हैं, जिनकी जल्द मोटी है, जिनकी जल्द खुली हुई है, नरम है। बस आपने ऊपर से नीचे तक का दरमियानी बाजू का कितनी मोटी कलाई है तो आपको पता चलता है कि जल्द से हड्डी तक का इतना फ़र्क है।
بعض اوقات اتنا ہوتا ہے, بعض کو بالکل باریک ہوتا ہے. بس جتنا بھی فرق ہے آپ نے محسوس کر لیا, اس کے بعد دوبارہ نبض رکھیں اور پھر محسوس کریں کہ ہاتھ رکھتے ہی آپ کو یہ نبض نہیں مل رہی, بالکل ہڈی کے ساتھ یہ نبض آپ کو نہیں مل رہی, بلکہ یہ نبض آپ کو وسط میں ملتی ہے, درمیان میں ملتی ہے, مگر اس کا رجوع اوپر کی طرف ہوتا ہے. یعنی وہ نبض جس کا رجوع شرف کی طرف ہوتا ہے, ہلکا دبانے سے آپ کو یہ نبض مل جاتی ہے. اور اس میں حرارت, طول, کیونکہ گرمی سے چیزیں پھیلتی ہیں, یہ نبض جتنی لمبی ہوتی جائے گی اتنی زیادہ حرارت ہوتی جائے گی. لیکن ہم نے پچھلے کچھ لیکچرز میں بتایا تھا کہ بسا اوقات یہ نبض اپنے انداز کو 4 پورے 3 پوروں سے بدل دیتی ہے. گرمی تو زیادہ ہوتی ہے مگر اس کی طوالت سکڑ کے 2 پورے 1 پورے تک بھی آ جاتی ہے. سامعین کرام, اب ابتدا سے کیونکہ ساری چیزیں سمجھا رہے ہیں تو غدی عضلاتی نبض آپ کو ہمیشہ وسط میں رجوع شرف کی طرف ہوگا. اور غدی عضلاتی نبض میں سامعین کرام قرا کو بہت ذہن میں رکھنا ہے. اگر اس نبض کا قرا قوی ہے تو ٹھیک ہے, مریض بہتری کی طرف ہو جائے گا جلدی. لیکن اگر اس کے قرا میں ضعف آتا گیا تو مریض لاغری, کمزوری, دبلا پن, ہڈیوں کے کھرنے اور اعتراقی مراحل میں چلا جائے گا. آپ نے دیکھنا ہے کہ ضعف اور تحلیل اس کے جسم میں شروع ہو جائے گی اگر اس کی قرا مضبوط نہیں ہے. تو آپ نے غدی نبض کو دیکھنا ہے مگر ساتھ میں اس کے قرا ٹھوکر کو محسوس کرنا ہے, آیا ٹھوکر سست ہے کہ تیز ہے. سامعین کرام, اس کے بعد غدی عضلاتی نبض میں آپ یہ دیکھتے ہیں جو علامات ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ یہ شرف میں ہے اور مائل رجوع ہے. اس کے بعد غدی عضلاتی نبض کی طوالت 3 پورے, کبھی کبھی سکڑ کے 2 پورے, کبھی کبھی سکڑ کے 1 پورا. مقام دوسرا ہی. طوالت کے اعتبار سے بتا دیا کہ 3 فرق آتے ہیں اس میں. مقام دوسرا ہی رہتا ہے, لمس اس کا ہار ہوتا ہے, واسطہ اس کا آپ کا جگر کے ساتھ ہے, عمر یہ صرف بالغ عورت کو سوٹ کرتی ہے. ہمارے بہت سے مریض ہوتے ہیں جو مرد ہیں اور غدی عضلاتی تحریکوں میں غدی اعصابی میں پھر رہے ہوتے ہیں, اور لوگ ان کو بات کرتے ہیں کہ جی غدی اعصابی جو ہے نا وہ اچھی نبض ہے, مردوں کے لیے بڑی اچھی ہے. دے رہے ہوتے ہیں معجون اٹھا کے لبوب کبیر اٹھا کر 5 نمبر کی تحریکوں کے. ایسا نہیں کرتے, ہر مریض کو نہیں دیتے. پھر ایک میرے پاس انڈیا سے حکیم صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ باجی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غذائیں جو ہم نے زیادہ تر سنی کہ 5 نمبر میں ہوتی ہیں. کھجور کھایا کرتے تھے, شہد تناول فرماتے تھے. میں صابر صاحب کی کتب کا جب مطالعہ کر رہی ہوتی ہوں تو جب یہ سارے سوال ہوتے ہیں ذہن میں, تو جب میں نے ایک جگہ پڑھا کہ بہترین غذا جس کو کھانے سے فوراً خون بن جاتا ہے, بہترین غذا جو مقوی بدن ہوتی ہیں وہ کھجور ہے, شہد ہے, دودھ ہے بکری کا. تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسماء حسنہ کے ذریعے ہم تک وہ بات پہنچائی ہے کہ ان اغذیہ کا استعمال کرنا صحت کے لیے, بدن کے لیے قوت کا باعث بنتا ہے. جو آپ کی جسمانی اروا ہے وہ پوری ہوتی ہے, بہتر قوت میں رہتی ہے. مگر ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہر چیز ہی اس تحریک سے جوڑ دی جائے. وہیں پر یہ الفاظ بھی موجود ہیں, مفہوم ہے کہ کھجور کی گرمی کو تربوز کی سردی سے توڑا جاتا ہے, ککڑی کی سردی تربوز کی سردی کو کھجور کی گرمی سے توڑا جاتا ہے. آپ اور ہم ایسا نہیں کر رہے, ہم گرم اور گرم ہی کھاتے ہیں. کوئی ٹھنڈی کھا رہا ہے تو ٹھنڈی چیزیں ہی لگا رہتا ہے, اپنی پسند کو دیکھتا ہے. تو سامعین کرام, موضوع ہمارا تھا غدی عضلاتی تحریک. غدی عضلاتی مردوں کی تحریک نہیں ہے, یہ تو بالغ عورت کی تحریک ہے. جب تک اس کو بالغ ہوگی اور جب سے اس کو حیض بند نہیں ہوئے اس وقت تک وہ اس تحریک میں رہتی ہے. سامعین کرام, غدی عضلاتی تحریک میں کیمیائی کیفیت ہے. یہ ایک تسکین کیمیائی تحریک ہے. یہ وہ تحریک ہے کہ جب بھی شدت پکڑے گی تحلیل نہیں کرے گی, تسکین واقعہ کرے گی. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ تسکین وہ کہاں کرتی ہے, عضلات میں کرتی ہے یا اعصاب میں کرتی ہے. اس کو اگلی لیکچرز کے لیے یہاں پہ بات کو چھوڑ کر آگے بتا رہی ہوں کہ جب آپ کو غدی عضلاتی نبض ملتی ہے تو اس کے اندر یہ بیماریاں ہوتی ہیں. نمبر 1, یہ گرمی خشکی کی زیادتی کا نام ہے. غدی عضلاتی تحریک میں صفراوی زیادتی کی وجہ سے یرقان ہوتا ہے.
غدی عضلاتی تحریک میں شدت کی وجہ سے جلن ہے، بے چینی ہے۔ غدی عضلاتی تحریک میں شدت کی وجہ سے لوگوں کو استسقاء کا مسئلہ ہوتا ہے، پانی بھرنے لگتا ہے جسم میں۔ سامعین کرام، غدی عضلاتی تحریک کی شدت سے تپ، لرزہ، ایسی بخار جس میں کپکپی لگ رہی ہے۔ بعض اوقات ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا ان کو بخار ہے، لیکن ان کا جسم ایسے کانپ رہا ہوتا ہے، تھوڑی سی سردی میں کانپنے لگتا ہے۔ ہم تشخیص کرتے ہوئے محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اندر بخار رہ گیا ہے، لرزی، کپکپی والا بخار ہے، کپکپی ہوتی ہے ان پیشنٹس کو۔ سامعین کرام، غدی عضلاتی تحریک کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ مثانے میں، گردے میں، رحم میں سوزش بتاتا ہے، پیشاب میں، بول میں جلن بتاتا ہے۔ سامعین کرام، غدی عضلاتی تحریک کا پیشنٹ ذات الجنب کسے کہتے ہیں؟ ذات الجنب کہتے ہیں آپ کے پھیپھڑوں کے اوپر ایک متروم منظرہ جھلی ہے، جسے میں نے جب ہم نبضیں پڑھا رہے تھے، جب ایک ایک مفرد نبضیں پڑھائی تھی تو میں نے وہاں یہ بات بتائی تھی کہ جب پھیپھڑوں کے اندرونی جھلی میں ورم آ جاتا ہے، اس کو ذات الجنب کہتے ہیں، اور اس وجہ سے ایلوپیتھک ہمارے بہت سے مریضوں کو انہیلر دیتی ہے غدی تحریک میں، ان کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے، ڈسٹ الرجی بتا دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے جی دودھ نہ پیجیے گا ورنہ آپ کو ریشہ ہو جائے گا۔ اب کریں جی بات کہ یہ مسئلہ تو ہو ہی غدی تحریک میں رہا ہے، دودھ سے تو بہتری آئے گی اور یہ لوگ دودھ روک دیتے ہیں، وہ انہیلر یوز کر رہے ہوتے ہیں، سانس ان کا اکھڑ رہا ہوتا ہے، سانس پھول رہا ہوتا ہے۔ غدی تحریک، غدی عضلاتی تحریک میں حقیقی فشار دم ہوتا ہے جسے بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ غدی عضلاتی تحریک میں سامعین کرام ہم نے دیکھا کہ التہاب البارتون جسے پری نومیریم کہتے ہیں، یعنی کہ آپ جو یوٹرس ہے، وہ جو بچہ دانی ہے، اس کی جو جھلی ہے اس پہ نازک سی ایک جھلی ہے، اس پہ ورم آ چکا ہے۔ التہاب کہتے ہیں انفلامیشن کو، سوزش کو، بارتون کہتے ہیں یوٹرس کے معاملات کو، جتنی بھی بدن کے اندر جو پیڑو ہے، وہ جو ان کے سائڈس کے جو حصے ہیں، یعنی یوٹرس کے اندر یہ جو اس شکل میں ایگز کی تعداد ہوتی ہے، تین لوگ جانتے ہیں یوٹرس اگر اس شکل میں ہو تو یہاں پر گچھے ہیں ایگز کے، ان کے اوپر جھلیاں آ گئی ہیں، اور وہ جو جھلیاں ہیں معذرت جھلی ہوتی ہے مگر اس پہ ورم آ چکا ہے۔ اب مجھے بتائیں نا پولیسسٹک اوورین سنڈروم کیا ہے؟ غدی عضلاتی تحریک میں ہم نے دیکھا کہ تمس کا مسئلہ ہے، خواتین کو حیض کی بے قاعدگی ہے، ان کو 2-3 مہینے چھوڑ کے حیض آ رہا ہے۔ غدی عضلاتی تحریک میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے مریضوں کو غدی عضلاتی تحریک میں حیض رک بھی رہا ہے، حیض مہینے میں 2-3 بار آ بھی رہا ہے، استحاضہ کا پرابلم بھی ہو رہا ہے۔ استحاضہ کیا ہے سامعین کرام؟ استحاضہ کہتے ہیں وہ خون جو حیض کے علاوہ دنوں میں آتا ہے۔ سامعین کرام، خفقان قلب کا مسئلہ ہے، یعنی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہونے کے بعد مریض ایسے وہم کرتا ہے، اس کو ہیلوسینیشن ہونے لگتی ہے، اس کو وہم ہونے لگتا ہے، جنون کی کیفیت جاری ہو جاتی ہے، مریض کو سینے میں، صدر پہ ورم ہے، اس کو نمونیا کی کیفیت ہے سوزش کی وجہ سے۔ سامعین کرام، ہم نے غدی عضلاتی تحریک میں نبض کا انداز دیکھا ہے جس کے اندر مریض کو گردے بھی خراب ہو جاتے ہیں، مریض کے گردوں میں پتھریاں ہو جاتی ہیں۔ سامعین کرام، غدی عضلاتی تحریک میں ریت، جن لوگوں کے گردوں میں ریت جمع ہوتی ہے، بار بار آ کر کے رطوبات کا چھڑکاؤ ہوتا رہتا ہے اور وہ ریت کی شکل اختیار کر جاتی ہے، وہ غدی عضلاتی تحریکوں میں ہوتا ہے۔ سامعین کرام، غدی عضلاتی تحریک میں جلن ہے، تپش ہے، کمزوری ہے، ہڈیوں کو بھرنا ہے، تپ لرزہ، تپ محرکہ ہے۔ تپ محرکہ کہتے ہیں اس بخار کو کہ بخار اتنی شدت سے ہوئی کہ جو اندرونی اعضاء ہیں ان کی جو حرارت تھی وہ سرایت کر گئی، بخار کی سرایت اندرونی اعضاء میں سرایت کرنے کے بعد وہاں کی رطوبت کو جذب کر گئی۔ تپ دک، اس لیے شدید بخار، لرزے والی بخار کے اندر سے سب کچھ خشک ہو گیا، گرمی نے بھی تو سب کچھ جلا کے خشک کر دینا ہے۔ تو سامعین کرام، غدی تحریک میں معذرت کے ساتھ غدی تحریک میں ایک بات اور ہے، غدی تحریک میں جب نبض وسط میں ہی ہے، پورے اس کے 4 ہیں، 4 پوروں پر مل رہی ہے، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یہ پورے صرف 2 رہ جاتے ہیں،
ان دو پوروں پر جب نبض رہ جائے، کثیر نبض ہو جائے، ہے وسط میں ہی مگر نبض طویل کے بجائے کثیر ہو گئی ہے. اس کی مثال میں اپنے پیشنٹس اور طبیبوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک گرم استری سے جب آپ کپڑے کو آئرن کرتے ہیں، استری کرتے ہیں، وہ ایسے اس کی سلوٹ چنٹ سب صاف ہو جاتی ہے، کپڑا کھلتا جاتا ہے. گرم کرنے پر چیزیں تحلیل ہو رہی ہیں، گرم کرنے پر چیزیں پھیل رہی ہیں. نبض بھی ایسے ہی، گرمی نارمل ہے اور نبض آپ کو طویل مل رہی ہے. لیکن اگر کبھی کبھی مشین استری خراب ہو جائے یا آپ اس کو رکھ دیں، زیادہ ٹیمپریچر کی وجہ سے وہ کپڑا ساتھ لگ جاتا ہے، جل جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے. سامعین کرام، غدی عضلاتی تحریک شدت میں مریض کو نہیں پتا وہ کھائی جا رہا ہے گرم چیزیں، تو یہ نبض سکڑ کے دو پورے ہو جاتی ہے، جیسے وہ کپڑا سکڑ کے اکٹھا ہو جاتا ہے. پہلے تو وہ حرارت سے چنٹ اس کی صاف ہو رہی تھی، وہ کھل رہا تھا، اب وہ اکٹھا ہو گیا، اکٹھا ہو کے وہ جگہ ساری سیاہ پڑ گئی. غدی تحریک میں بھی یہی معاملہ ہے کہ جب نبض کثیر ہوتی ہے تو خون میں سیاہی آنا شروع ہو جاتی ہے. غدی عضلاتی تحریک میں جب نبض صرف دو پوروں پر رہتی ہے، یہ وہ کرونز ہے، یہ وہ چھپے ہوئے راز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں بالکل امانت کے ساتھ. اور میں چاہوں گی کہ آپ بھی امانت کے ساتھ اس کو آگے پہنچاتے رہیں، آپ ان کو لوگوں کو بتائیں. یہ نہ سوچیں کہ طبیبہ صاحبہ کا یہ صرف ہمیں پتہ ہے اور اوروں کو نہ پتہ چل جائے. رزق کا وعدہ اللہ کا ہے. اگر آپ سب اکٹھے ہو کر صحیح تشخیص صحیح علم والے ہو گئے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں پھر کسی بھی علاج معالجے کے لیے پریشانی نہیں ہوگی. سبھی ماہر ہوں گے، سبھی تحقیق کریں گے، سبھی اپنے تجربات شیئر کریں گے. اور ہم جو ختم ہوتا جا رہا ہے یہ علم سوسائٹی سے، لوگوں عظمت کا شکار ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ کشتہ سازی ہی حکیموں کے پاس ہے، اور کشتہ سازی کے علاوہ حکیم صرف مردانہ کمزوری کا علاج جانتا ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارا علم پورا ہے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہم اگر اس پر محنت کریں تو قانون مفرد اعضاء اور ہربلزم جو ہے وہ کافی ہے لوگوں کے لیے. اس سے کیا ہمارے ساتھ کہا کرتے تھے کہ قیامت تک اگر کوئی بیماری آنی ہے، ابھی اس کا نام نہیں آیا، اس کا بھی علاج ہم قانون مفرد اعضاء کے تحت دیسی طریقہ علاج کے تحت کر سکتے ہیں. سامعین کرام، غدی عضلاتی تحریک میں جب نبض کثیر ہوتی ہے، آپ جریان خون دیکھیں گے، خون کا بہنا دیکھیں گے. جریان مطلب بہاؤ، جریان خون کا بہنا. سامعین کرام، غدی عضلاتی تحریک میں آپ تپ لرزہ دیکھیں گے. مریض کو اکثر کپ کپی رہتی ہے، ٹھنڈ لگتی ہے تو کپ کپی والی لگتی ہے. مریض کے اندر اندرونی زخم ہوتے ہیں. ہمیشہ پیپ جو ہے وہ اندرونی زخموں سے آتی ہے. یہ جو پس سیل آتے ہیں پیشنٹس کو اور ہم پریشان ہوتے ہیں کہ کیا ہوا، پس سیل کیوں آ رہے ہیں، حقیقت میں اندر کہیں زخم ہے جس سے پیپ نکل کر آ رہی ہے. سامعین کرام، غدی عضلاتی تحریک جب کثیر ملتی ہے تو ذات الجنب اتحاب البارتون یعنی کہ یوٹرس کی جھلیاں، رحم کی جو سائڈز کی جھلیاں ہیں، ایگز کی جو جھلیاں ہیں ان پر ورم ہے، پھیپھڑوں کے اندرونی حصے پہ ورم ہے، جس سے ڈسٹ الرجی کہہ کر کے علاج دے رہے ہیں. سامعین کرام، یہی نبض ہوتی ہے وہ باریک اور ضیق ہو جاتی ہے. جب باریک اور ضیق ہوتی ہے تو ہم نے پیشنٹ میں وجع القلب بھی دیکھا ہے. ہم نے یہ سارے پھیپھڑے اور گردے اور مثانوں کے انفیکشن اور جلنیں دیکھی ہیں. ہم نے مریض کو محرکہ بخاروں میں دیکھا، ہر وقت اس کو بخار رہتی ہے. جب نبض ضیق باریک تنگ ہو جائے گی، ہوگی دوسرے مقام پر ہی، 2 پوروں پر یا 4 پوروں پر، لیکن باریک ہو گئی ہے تو یہ نبض اس مریض کی ہڈیوں کو تحلیل کر رہی ہے، اس کے دل کو نقصان دینا شروع ہو گئی ہے. سامعین کرام، جب غدی عضلاتی تحریک آپ کو سلب بھی ملے، چھوٹی بھی ہو گئی تھی اب سلب بھی ہے، یا طویل ہے مگر سلب ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ذات الریہ، مریض کو نمونیا ہے، مریض کے گردے خراب ہو رہے ہیں، مریض کو راشا کا مسئلہ ہے. سامعین کرام، ایک اور بیماری ہے جسے کہتے ہیں پریمونیم یعنی کہ وہ بیماری جو کہ مریض کے اندرونی اعضاء کو سوزش کے ساتھ ساتھ انوریسیما یعنی ایک ایسی بیماری جو انگلش جانتے ہیں یا تھوڑی میڈیکل ٹرم جانتے ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ انوریسیما کیا ہے. ایک ایسی بیماری کہ جس میں جتنی بھی بلڈ کیپلریز ہوتی ہیں، جتنی بھی خون کی شریانیں ہوتی ہیں، ان کے اندر سدے پھنس جاتی ہیں. سدہ شریانی کہتے ہیں. یعنی کہ انوریسیما ایک ایسا پروسیس ہے جیسے آپ ہرنیا جانتے ہیں کہ پیٹ کی کوئی ناف ہوتی ہے، کوئی آنت ہوتی ہے اور وہ پھول جاتی ہے، اس میں پانی جمع ہونے لگتا ہے اور وہ مریض کے پیٹ کے اندر کسی بھی آنت کا وہ آپریٹ کر کے ڈاکٹر نکالتے ہیں. ہم تو الحمدللہ علاج کرتے اس کی
بیماری کو دور کرتے ہیں اور وہ سدے اخراج کرا دیتے ہیں۔ سامعین کرام، کبھی کبھی پیشنٹس کے سدے دماغ میں ہو سکتے ہیں، ان کی کہیں دل کی، پھیپھڑوں کی، گردوں کی، کہیں پر بھی سدہ شریانی غدی تحریک میں ہوا کرتا ہے۔ غدی تحریک میں سدہ شریانی ہے جسے انورسما کہتے ہیں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ساتھ اگر غدی عضلاتی تحریک آپ کو ذوالفقرہ ملتی ہے، ذوالفقرہ مریض کا مرض پرانا کر دیا ہے اور اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ اگر غدی عضلاتی تحریک آپ کو مرتعش ملتی ہے، مرتعش کہتے تھے کانپنے والی، ایسے کانپ رہی ہے، یہ مریض، اس کا دل کبھی بھی کام کرنا چھوڑ دے گا، مریض کے لیے خطرہ ہے۔ اگر یہی نبض مریض کی مسلح ملتی ہے، مریض کے لیے موت ہے، اس کا بچنا مشکل ہے۔ اگر یہی نبض غدی عضلاتی تحریک کی یہ نبض آپ کو ٹیڑھی ملتی ہے، مریض کی نبض یہاں ملنے کے بجائے ایسے ٹیڑھا ملنا شروع ہو جائے گی، یہاں ایسے رکھنے کے بجائے ایسے ایسے ٹیڑھی ٹیڑھی ملنا شروع ہو جائے گی، یہ بھی علامت منظرہ ہے مریض کی موت قریب ہے۔ سامعین کرام، بہت اہم راز، کبھی کبھی غدی عضلاتی تحریک آپ کو کبھی بھی ایک پورے میں ملتی ہے، یہاں پر ایک پورا، میں نے بتایا کہ وہ پورا شہادت کے ساتھ والا ہوگا، لیکن کبھی کبھی ہم نے دیکھا شہادت کے ساتھ والا بھی نہیں ہوتا، وہ پہلا ہی شہادت والا ہی ہوتا ہے۔ مریض کے اندر شہادت والے پورے پر، اس شہادت والے پورے پر مقام دوسرا ہی ہے اور نبض صرف ایک انگلی پہ چل رہی ہے، علامات ساری غدی تحریک کی ہیں، سب کچھ گرم ہونے کی وجہ سے جو اندر معاملات ہیں، جلن ہے، سوزش ہے، وغیرہ وغیرہ، سب کچھ غدی تحریک ہے، مگر نبض ایک پورے پہ چل رہی ہے۔ یہاں یہ راز ہے کہ گرمی کی احتراقی مراحل شروع ہو چکے ہیں اور اس احتراقی مراحل نے اندرونی اعضاء کی رطوبت کو، مواد کو، سب کچھ جلا کر خون کو سیاہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس غدی تحریک نے مریض کے اندر جلنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ احتراقی موت کے، بیماریوں کے، سنگین بیماریوں کے قریب قریب معاملات ہیں۔ سامعین کرام، اگر آپ کو غدی عضلاتی تحریک سلب میں امراض گردہ، امراض جگر، جگر میں سوزش سلب کے ساتھ ساتھ متواتر ملے تو گردے یا جگر میں سے کوئی بھی خراب ہونا شروع ہو گیا، بلکہ ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو یہ نبض زیادہ ہارڈ ملے، یعنی مریض کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہارڈ نہیں بلکہ ٹیمپریچر ہے، مریض کہتا ہے ہر وقت ایسا ہے، تو اس مریض کو سوزا کی علامت ہے، اس کو سینے میں جلن ہے، اس کو معدے میں جلن ہے، اس کو جو ہے وہ آنتوں میں جلن ہے، مثانے میں جلن ہے، اس کو پیشاب میں جلن ہے، اس کو حلق میں جلن ہے، اور اس کو جلن 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 کے اثرات اس کے ساتھ موجود ہیں سامعین کرام، جو کہ سوزا کی تاثیر ہے۔ اگر آپ کو غدی عضلاتی نبض ایک انداز ہے مختلف منتظم، مریض بچ جائے گا۔ اگر مختلف غیر منتظم، مریض کے لیے بچنا بڑا مشکل ہے۔ اگر غدی عضلاتی نبض آپ کو مستوی ملتی ہے، اور وہ مستوی نبض ایک عورت کی ہے، عورت کی نبض ہے، مستوی کہتے تھے برابر جس کے سارے انداز ہوں، تو یہ ایک نیک، اچھی، شریف، بہترین شریک حیات ثابت ہوگی۔ اور اگر یہ نبض جس کا رکنا اور چلنا سب برابر ہے، یعنی کہ اسٹروک چلی اور رکی، چلی اور رکی، یہ برابر ہے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ ہم نے 4 نمبر نبض میں پڑھا تھا کہ یہ قدرے سست ہوتی ہے 3 کے مقابلے میں، لیکن یہ برابر ہے۔ آپ سوچیں گے یہ تو سب کو ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ غدی عضلاتی تحریک برابر نہیں ہوتی، گرمی کی وجہ سے قدرے تیز ہوتی ہے مگر عضلاتی سے کم تیز ہوتی ہے۔ تو ہم نے بعض اوقات غدی عضلاتی تحریک میں مرد دیکھے ہیں، اور جب ان کی نبض ایسے نارمل وقفہ بھی سیم، چلنا بھی سیم چل رہا ہوتا ہے، تو ہم مریض کو کہتے ہیں بھی آپ کے جگر پہ سوزش ہے، آپ کے اندر ضعف با موجود ہے، اور وہ اس بات کی نشانی دیتا ہے۔ پری میچور ایجیکولیشن ہوتی ہے، اریکٹائل ڈسفنکشن کا پرابلم ہوتا ہے، ویریکولی کا پرابلم آیا کرتا ہے مریضوں کو، مردوں میں اس نبض کا 4 ملنا اور اوپر سے اس طرح برابر ملنا نقصان ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو غدی عضلاتی تحریک میں آپ یہ محسوس کریں کہ غدی عضلاتی نبض ہار بھی ہے اور ساتھ میں آپ کو خالی بھی مل رہی ہے، گرم بھی ہے اور نبض ایسے محسوس ہو جیسے خالی قوام میں کچھ نہیں ہے، میں تو یہ سمجھا کرتی ہوں کہ یہ ایک پائپ ہے اور ہم اس پائپ کو دبا رہے ہیں، مجھے پتہ چل رہا ہے اس کے اندر مواد کیسا ہے، جیسے اب اس کے اندر انک ختم ہوتی ہے، اگر یہ نرم ہوگا تو مجھے پتہ چلے گا کہ اس کے اندر پانی یا قوام کتنا ہے۔
آپ بھی نبض کی شریان کو جب دبائیں گے اور یہ خالی خالی محسوس ہوگی تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ مریض کی گرمی پرانی ہو گئی ہے، اس کے اندر جریان خون یا مواد کا اخراج زیادہ ہو گیا، یہ مرض اس کا پرانا ہے۔ اور اگر یہی نبض آپ کو غدی عضلاتی تحریک میں ممتلی بھاری بھاری ملتی ہے تو سامعین کرام یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ مریض ابھی نیا ہے، پرانا نہیں ہے، بلکہ غدی تحریک میں ابھی آیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غدی عضلاتی تحریک میں ہمیں صرف ایک ہی چیز رہ گئی ہے، وہ ہے منشاری۔ غدی عضلاتی تحریک میں اگر منشاری نبض ملتی ہے، ابتدائے اور عام ہے، ورم کی ابتدا ہے سامعین کرام، اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر غدی عضلاتی تحریک میں کوئی عورت ہے اور وہ عورت شدت میں ہے، مرض کی غدی عضلاتی تحریک استحاضہ کا پرابلم اس کو آ رہا ہے، حیض اس کے خراب ہو رہے ہیں، چہرے پہ ڈارک سرکل پڑنا شروع ہو گئے، میلانن پگمنٹیشن باڈی میں آنا شروع ہو گئی ہے، تو یہ اس کی گرمی کی شدت ہو گئی ہے۔ وہاں ہم اس کو میٹھی چیزیں کھلائیں، مریض کو ٹھنڈی چیزیں کھلائیں تو اللہ کے فضل سے وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے۔ ہم 4 پر 5 دینے کے قائل ہی نہیں ہیں، اور جب ہم تحریک تسکین تحلیل پڑھائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ایک سیریز سے چل رہے ہیں، تو آنے والے وقت میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیوں ہم 4 پر 1 دیتے ہیں، اور 4 پر 1 ہی قابل قبول ہے، علاج ہے۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ پیشنٹ نہار منہ پانی پیتا ہے، کوئی بھی مریض نہار منہ پانی پیتا ہے، اس کی نبض دب جاتی ہے، قوت حدیث میں آتا ہے قوت کم ہو گئی، تو وہ قوت ایسے کم ہوئی کہ نبض تو 1 پورے پہ تھی پر وہ نیچے چلی گئی، نبض تو 2 پورے پہ تھی وہ نیچے چلی گئی۔ تو سامعین کرام جب وہ قوت میں کمی باقی کرتی ہے تو نبض خالی خالی بھی ہو جاتی ہے اور نبض اپنا مقام بھی بدلتی ہے۔ تو ایسی حالتوں میں ہم مریض کو 1 اور 6 ملا کے دیتے ہیں۔ آپ کو نبضوں پر سکھائی مکمل ہو جائے تو میں ایک زوم میٹنگ رکھوں گی جس کی اناؤنسمنٹ ہم ہر جگہ کر دیں گے، اس کے بعد اس زوم میٹنگ کے تحت آپ کو ساری نبضوں کا انشاءاللہ جو بھی آپ کے کوشچنز ہوں گے وہ لائیو بیٹھ کے آپ کو، یا پھر یوٹیوب لائیو پر آ کر کے آپ کو ہر سوال کا جواب دیں گے۔ میری کوشش ہے آپ کو سکھا سکوں، اور میری صحت کے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی صحت اور عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے ساتھ شر ہم سے دور کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے کے لیے قبول کر لے، آمین ثم آمین۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگر پسند آئے تو ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔